अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फुस्सिलत, सूरा नंबर 41, आयत नंबर 47। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साआ वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला वला तदउ इल्ला बिइल्मिही व यौमा युनादीहिम ऐना शुरकाई क़ालू अज़न्नका मा मिन्ना मिन शहीद। इलैहि, उसी की तरफ, युरद्दु, या वो रद्दा रद्द होते हैं यानी लौटते हैं। लौटता है क्या? इल्मुस्साआ, कयामत का इल्म, यानी कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। आयत नंबर 47। उसी की तरफ लौटता है, लौटाया जाता है कयामत का इल्म, यानी सात यानी कयामत का इल्म। वमा तखरुजु, व और माँ नहीं, तखरुजु, देखिए समरात फीमेल है इसलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा। और नहीं निकलता, मिन समरातिन, कोई फल, मिन अकमामिहा, इसमें से, इसके गिलाफों में से। अकमाम, अकमाम कहा जाता है कवर, ठीक है। और नहीं निकलता फलों में से, मिन अकमामिहा, उसके फलों में, उसके गिलाफों में से। और वह और माँ जो, तहमिलु, उठाती है, मिन उनसा, कोई औरत, तहमिल हमल से बना है, हमल यानी बोझ उठाना, वो हमला उठाती है, मिन उनसा, कोई औरत, वला तदउ, व और ला नहीं, तदउ, तदउ ये कहा जाता है जन्ने को, वजाए वजाए हमल कहते हैं ना, डिलीवरी को कहा जाता है। तदउ डिलीवर करती है, जनती है, इल्ला सिवाय, बि इल्मिही, सिवाय उसके, वो क्या है, उसके इल्म में मौजूद है। उसी की तरफ लौटाए जाते हैं, उसी की तरफ लौटाया जाता है इल्म सात का, यानी कयामत का। और नहीं निकलता कोई फल उसके छिलकों में से, यानी उसके कवरिंग में से और गिलाफों में से। और नहीं कोई नहीं उठाती कोई औरत कोई बोझ, और ना ही वो डिलीवरी करती है, यानी कि वज़ा हमल करती है, इल्ला सिवाय, बे इल्म ही, वो सब तो इसके इल्म में है। इल्ला की वजह से वो दोनों माँ जो थे नहीं का तर्जुमा दे रहे थे। व यौमा युनादीहिम, व यौमा, व और यौमा, जिस दिन, युनादी, या वो नादा निदा देगा यानी पुकारेगा, हिम उन सबको, ऐना शुरकाई, ऐना कहाँ है, शुरका तुम्हारे शरीक, मेरे शरीक, शुरका यानी शरीक, या यानी मेरे, कहाँ है मेरे शरीक। कौलू, वो सब कहेंगे, अजन्नका, हम हम अजन्ना, हम गुमान कर चुके हैं। अजना, अजना का मतलब क्या होता है? बोलना, इजाजत देना। अजन्ना का, हम अर्ज कर चुके हैं, का आपको, माँ मिन्ना, माँ नहीं है, मिन्ना हमसे, मिन शहीद कोई गवाह, हमें से कोई भी गवाह नहीं है इस चीज का। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद सवाल करेंगे उस दिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकार कर पूछेगा, कहाँ है मेरे गवाह, अब कहाँ है मेरे शरीक, जिनको तुम दुनिया में अपना क्या बनाते थे, खुदा बना रखा था, मेरे साथ शरीक कर रखा था। तो वो सब कहेंगे कि हम तो पहले ही बता चुके हैं कि वो सारे हमसे गुम हो गए, यानी हमारा आज कोई गवाह नहीं है, आज हम अकेले हैं। उसी की तरफ लौटाए जाते हैं इल्मुस्सा, लौटाया जाता है इल्मुस्सा यानी कयामत का इल्म। और नहीं निकालती, नहीं निकलता कोई फल उसके गिलाफ में से, और नहीं उठाती कोई औरत कोई बोझ, और ना ही वज़ा यानी कि डिलीवर करती है, सिवाय ये कि उसके इल्म में, यानी बताया गया है कि ये कयामत का इल्म किसी बंदे के पास नहीं है। ये जो बार बार आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कब आएगी कयामत, कब आएगी कयामत, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। फिर उसके अलावा क्या बताया गया कि फल के जो गिलाफ हैं, गिलाफ में से कौन सा फल, कैसा फल निकलेगा, ये भी सिर्फ अल्लाह ही रब्बुल इज्जत को पता है। अंदर से देखिए, हम ऊपर से देख के ले लेते हैं, बड़ा अच्छा फल है, अच्छा फल है, कभी कभी अंदर से बिल्कुल अलग निकलता है, बिल्कुल खाने लायक भी नहीं होता। और कभी ऊपर से बिल्कुल अजीब सा लग रहा होता है और अंदर से इतना ब्यूटीफुल और टेस्टी निकल आता है। तो अल्लाह ने फरमाया गिलाफों में से जो फल निकलते हैं उसका भी नॉलेज सिर्फ अल्लाह को है। और जो भी औरत हमल उठाती है, अब औरत में कोई भी उनसा आ सकती है, इंसानों की भी जानवरों की भी, जो भी हमल उठाती है, क्या हमल उठाया हुआ है उसने, क्या जनने वाली है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है। यानी एक तो ये है कि हम आज के दौर में जरा तरक्की हो गई तो हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का है या लड़की। इससे ज्यादा तो नहीं पता कर सकते कि उसकी कदर क्या है, उसकी तकदीर क्या है, वो अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, माँ बाप का फर्मा बरदार बनेगा,
اللہ رب العزت کا فرما بردار، یہ سب نہیں پتا کر سکتے، یہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے. ہاں نارمل اب نارمل بھی نہیں پتا کر سکتے ہم، اور یہ بھی نہیں پتا کر سکتے کہ وہ کتنا جیے گا، وہ بس ڈلیور ہو گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا اور جو عورت ڈلیوری کرتی ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، وہ سارا کچھ اس کے علم میں ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ آج کے دن تو ہمارے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے آج کے دن. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 48. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما جو، کانو وہ سب تھے، یدعونا یا وہ واؤن سب، دعا پکارتے تھے، من قبل اس سے پہلے، وظنوا اور انہوں نے گمان کر رکھا تھا، ما نہیں، لہم ان کے لیے، من محیص کوئی جائے پناہ. اور وہ سمجھ لیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھٹکارا، کوئی جائے پناہ. اور گم ہو جائیں گے، وہ جو پچھلی آیت میں کہ کہاں ہے تمہارے گواہ، تو کہیں گے کہ ہمارے پاس تو آج کوئی گواہ نہیں ہے. اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی جو بتوں، لکڑی، پتھروں کو، جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، آج ان کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. اور ان کو پتا چل جائے گا، اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آج ان کے لیے اللہ سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے. آیت نمبر 49. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. لا نہیں، یسأم اکتاتا، تھکتا، ٹھیک ہے. سین حمزہ میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. سأما کا مطلب ہوتا ہے تھکنا، اکتانا. نہیں تھکتا انسان، کس سے نہیں تھکتا؟ ہاں آیت نمبر کیا تھی ہمارے پیچھے سے؟ ہاں وہ مس پلیس ہو گئی، وہ کہیں چلی گئی. 49 چلے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یسأم، لا نہیں، یا وہ، سأما تھکتا یا اکتاتا، الانسان انسان، من دعا سے، الخیری خیر کی، یعنی اچھی چیزوں کو مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ اور ان اگر، مست چھوتی ہے یعنی پہنچتی ہے، وہ اس کو، الشر کوئی تکلیف، کوئی شر، فَيَئُوسٌ تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوتن بہت نا امید، یعنی سخت مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے، خیر کی چیزیں مانگتا رہتا ہے، لیکن ذرا سا بھی اللہ آزما لے تو پھر فوراً سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، جیسے پہلے کبھی اس نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. مانگ رہا تھا، تم کو ملتا جا رہا تھا، جب ایک مرتبہ روک لیا تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی چیز ملنے ہی والی نہیں، وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے. نہیں تھکتا انسان دعائے خیر سے، اچھی چیزوں کی دعا سے، بھلائی کی دعا سے، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی شر، اس کو کوئی تکلیف، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، سخت نا امید، سخت مایوس. آیت نمبر 50. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وَلَئِن اور لا البتہ، ان اگر، لام تاکید ہے، اور البتہ اگر، اور بے شک اگر، ازکا ذائقہ چکھائیں گے نہ ہم وہ اس کو، اور اگر چکھاتے ہیں ہم اس کو مزہ، رحمتن رحمت کا، منا ہماری طرف سے، من بعدی اس کے بعد جو، دراء تکلیف، مست چھوا تھا تکلیف نے، وہ اس کو، جس تکلیف نے اس کو چھوا تھا، اس کے بعد اگر اس کو رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے، لَيَقُولَنَّ، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ قول کہتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے، ہاذا لی، یہ تو میرے ہی لیے تھا، یعنی میں تو اس کو ڈیزرو کرتا ہی تھا، یہ تو ہے ہی میری قسمت میں. وما اظن الساعۃ، اور ما نہیں، اظن میں گمان کرتا، الساعۃ قیامت کو، قائمتن کے قائم ہونے والی ہے،
مجھے نہیں لگتا کہ جس قدر آسائش اور آرائش مجھے ملی ہے اس کے مطابق کوئی قیامت میرے لیے بھی ہوگی. یعنی میں تو اتنی انجوائے کر رہا ہوں لائف کو, تو قیامت جیسی کوئی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی. وَلَئِن رُجِعْتُ اور لا البتہ ان اگر رجیتو میں اٹھایا گیا, لوٹایا گیا, رجا لوٹایا گیا, الی ربی الی طرف ربی میرے رب کی طرف, انا بے شک لی میرے لیے, اندہو اس کے پاس, لل حسنہ لا البتہ, الحسنہ اور بھی بہتر ہوگا, حسنہ بہترین اور بھلائی کی چیزیں ہوں گی. فَلَنُنَبِّئَنَّ پھر لا اور نون مشدد ضرور و ضرور, نون ہم نبی خبر دیتے ہیں, پس البتہ ضرور ہم آگاہ کر رہے ہیں, خبر دیتے ہیں, الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, بما اس کے جو عملو وہ سب عمل کر رہے ہیں, ضرور بضرور ہم ان کو خبر دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جو انہوں نے عمل کیے تھے. وَلَنُذِقَنَّهُمْ اور لام اور نون یعنی اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور, نون یعنی ہم, ذیق یعنی ذائقہ چکھائیں گے, مزہ چکھائیں گے, ہم یعنی ان کو. تو 5 چیزیں اس میں, لام اور نون مشدد ضرور بضرور, نون یعنی ہم, ذیق یعنی مزہ چکھائیں گے, ہم یعنی ان کو, اور ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے, ذائقہ چکھائیں گے ان کو, من عذاب غلیظ, من سے کس چیز کا, عذاب, عذاب غلیظ سخت ترین عذاب کا. اور البتہ اگر چکھاتے ہیں, دوبارہ سے دیکھیں آیت کو, آیت نمبر 50 کو, اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمت ہماری طرف سے, اس کے بعد کہ پریشانی یا تکلیف نے چھوا تھا اس کو, ضرور بضرور وہ کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے, یعنی یہ تو میں اس کو ڈیزرو ہی کرتا ہوں, میں تو اس کا مستحق ہی ہوں, اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. اور البتہ اگر میں لوٹایا جاؤں گا اپنے رب کی کس کی طرف, میرے رب کی طرف, بے شک میرے لیے اس کے پاس البتہ بہت بھلائی ہوگی. پھر ضرور بضرور ہم مزہ ضرور بضرور ہم خبر دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے, اور ضرور بضرور ہم ذائقہ چکھائیں گے, مزہ چکھائیں گے ان کو سخت عذاب کا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ نعمتیں پانے کے بعد بھول جاتے ہیں اور غرور اور تکبر کرنے لگتے ہیں, ان کا معاملہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نعمت جب دی جاتی ہے تو اس پر, جیسے قارون نے کہا تھا یہ تو میرے علم سے مجھے ملا ہے, میں اتنا انٹلیکچولی اتنا ہائی وہ رکھتا ہوں آئی کیو, تو ڈیفینیٹلی مجھے تو یہ ملنا ہی تھا. تو ایسے جو لوگ جو کفران نعمت کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ کوئی مستحق تم نہیں تھے, یہ تو تمہارے رب کا فضل تھا تم پر, یہ جو تمہیں عطا کر دیا گیا تھا. اور جو کفر, یہاں پر کفر یعنی نعمتوں کا جو کفر کرتے ہیں, اللہ رب العزت کیا کریں گے, ان کو عذاب غلیظ چکھائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی اس میں بیسکلی بات ہو رہی ہے غرور اور تکبر کی, کہ کسی چیز کے مل جانے کے بعد ایسے اللہ کو بھول جاتے ہیں جیسے کبھی پریشانی مشکل میں پکارا ہی نہ ہو اللہ کو. اور ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا, جب پریشانی آتی ہے تو اٹھے بیٹھے لیٹے ہر کروٹ پر کیا کرتا ہے, اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے, اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو سمجھتا میں تو اسی کا مستحق تھا, یہ تو میری انٹیلیجنس سے ملا ہے, یہ تو میرے علم سے ملا ہے, یہ تو میرے تجربوں سے حاصل ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اپنی نعمتوں کے بعد کیا کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور اذا جب انعما انعام دیتے ہیں نہ ہم, علی الانسان انعام کرتے ہیں ہم انسان پر, وَإِذَا اور جب انعمنا ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان انسان پر, عارضا تو وہ اعراض کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے, ونأى اور نأى منہ پھیر لیتا ہے, اعراض کرتا ہے بے رخی دکھاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے. نأى کا مطلب ہو گیا منہ پھیرنا, نون حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. بجانب ہی اپنے پہلو پر, بھی پر, جانب پہلو, ہی اپنے اس کے پہلو پر وہ اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے, یعنی کہ اس اگنور کرنا, یعنی کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, میری ہی وجہ سے ہے. اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر
تو وہ اعراض کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے دوسری جانب اپنے پہلو پر، وَإِذَا اور جب مَسَّهُ چھوتی ہے پہنچتی ہے ہو اس کو اشر کوئی تکلیف کوئی شر فضو دعا پھر زو دعا دعا والا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے کہ وہ دعا اس کا کام ہی دعا کرنا اور کام ہی کچھ نہیں ہے. ہاں اور کیسی دعا کرتا ہے؟ عریض. عریض ہم وہ ناپتے ہیں نا پناہ، عرض، تو عرض کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو لمبائی کو کہا جاتا ہے نا. عریض یعنی لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ہم انعام دیتے ہیں تب تو اللہ کو بالکل نہیں یاد کرتا، ایسا لگتا ہے کہ انعام کا تو وہ ایسا حقدار بنا ہوا تھا کہ جیسے اس نے ہی سارا کچھ کیا ہوا ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی مشقت یا کوئی تکلیف ڈالتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب نہیں انعام دے دیا جاتا ہے تو پھر اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ہم بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. کب دیکھتے ہیں ہم؟ جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اور تب کیا کر رہے ہیں؟ گڑ گڑا رہے ہیں، اسی کی طرف سجدے ہو رہے ہیں، اسی کی طرف تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی کی طرف دعائیں خود بھی کر رہے ہیں، 10 لوگوں کو اور بول رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا، بڑی پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے، کرتے ہیں نا. اور جیسے ہی معاملہ نیک خوشی کا آ جاتا ہے پھر وہ ٹرن کر لیتا ہے اپنے فیس کو، اللہ دیکھتا رہتا ہے اور یہ اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتنا دوگلا معاملہ ہے انسان کا، یعنی رب کب یاد آتا ہے؟ جب پریشان ہوتا ہے، اور جب خوشی ہوتی ہے تو اس نے کر دیا اس نے کر دیا، یا تو یہ ہم خود یا تو خود کریڈٹ لے لے گا، یا کسی ایسے شخص کو کریڈٹ دے دے گا جو اللہ کے مد مقابل بنا ہوا ہے، اور دعاؤں کی تعداد بڑھا دے گا، لمبی چوڑی دعا کرے گا. ویسے تو نماز کے بعد ہماری 5 منٹ بھی دعا نہیں ہوتی ہے، اور پریشانی آ جائے تو دیکھیں 1 1 گھنٹہ آدھا آدھا گھنٹہ رات کو دن میں آنکھ کھلی تو منہ سے پہلے دعا نکلتی ہے، پھر بعد میں دوسرے کام ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں انسان سے بڑا بے وفا کوئی ہے نہیں، کہ رب چاہتا ہے کہ دیکھیں وہ ہے نا کبیر کا ایک دوہا کہ وہ کہ سکھ میں یاد کرے اور دکھ میں وہ جو ہے نا وہ کون سا ہے دعا کہ اگر وہ دکھ میں یاد کرے تو دکھ کاہے، اگر وہ سکھ میں یاد کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے. یعنی ہر وقت جب دکھ ہوتا ہے تبھی یاد کرتا، اور اگر وہ سکھ میں یاد کرنا شروع کر دے تو دکھی کا کس مطلب کون سی بلا پھر تم کو چھو سکے گی اگر تم اللہ کو خوشی میں بھی یاد کرنا شروع کر دو. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہمارے غموں میں ہمارے ساتھ رہے تو اللہ کو کثرت سے اپنی خوشی میں یاد کیا کریں. تو اللہ کو اپنے ساتھ ویسے تو وہ غم میں کیونکہ ہم پکارتے ہیں تو وہ ساتھ ہوتا ہی ہے، لیکن جب خوشی میں پکاریں گے تو وہ خود سے غم میں ساتھ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے وہ اپنی جانب پر اپنے پہلو پر. اور جب چھوتی ہے پہنچتی ہے اس کو کوئی شر تکلیف تو وہ کیا کرتا ہے؟ دعا والا ہو جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 52 قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من أضل ممن هو في شقاق بعید. قل آپ فرما دیجئے ارأیتم کیا رأا دیکھا تم نے کیا دیکھا تم نے کیا غور کیا تم نے ان اگر کانا ہو من عند اللہ اللہ کے پاس ثم پھر کفر تم جی یہی آیت ہے نا. ٹھیک ہے. کل آپ فرما دیجئے ارائی تم کیا دیکھا تم نے کیا غور کیا تم نے ان اگر کانا ہو من عند اللہ اللہ کے پاس سے کیا ہو؟ قرآن کریم. اگر قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے ہو ثم پھر کفر تم کفر کر دو بھی اس کا من ادلو من کون ہوگا؟ ادلو سب سے بڑا گمراہ. یعنی اگر یہ بات پہلے ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. ادلو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے ہم کیا تھا شدید سے اشد، قلیل سے اقل، دلہ سے عدل، اسی طرح یہ بھی کمپیریٹیو اور سپرلیٹو میں آتا ہے. زیادہ بھٹکا ہوا، زیادہ بہکا ہوا. اگر تم کفر کر دو اس کا تو کون ہے زیادہ بھٹکا ہوا؟ من سے من جو اس سے جو ہوا وہ فی شقاق بعید
جو دور کی ضد میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, شک کا مطلب ہوتا ہے دلوں کا پھٹ جانا. ٹھیک ہے, شک پھٹنا. آپ فرما دیجئے کیا غور کیا ہے تم نے, کیا دیکھا ہے تم نے, اگر ہو وہ اللہ کے پاس ہے یعنی کہ قرآن کریم, پھر تم کفر کر دو اس کا, تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا. یعنی اگر دو پاسبلٹی, ہم پڑھتے تھے نا اسکول ٹائم میں, پروبیبلٹی والے چیپٹرز پڑھتے تھے جو اسکول میں پڑھا ہے ہم نے میتھس میں, کہ پاسبلٹیز نکالتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا پاسبلٹی نکالو اور غور کرو. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے, قرآن حق نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ حق ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ حق نہیں ہے اور ایک انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے, تو حق مان کر اس کو عمل کر لینے میں حرج کیا ہے؟ اگر نہیں بھی ہوا تو تمہاری آخرت تو برباد نہیں ہوگی. اگر تم اس کو حق مان کے کر لیتے ہو تو تمہاری آخرت بھی کھل گئی, وہ ہو گئی, وسیع ہو گئی, تمہاری دنیا بھی کیا ہو گئی, عریض ہو گئی. تو اگر تم یہ پاسبلٹی رکھو کہ یہ حق ہی ہے, سیفر سائڈ پہ چلو نا. اگر تم نہیں بھی کہہ رہے ہو کہ یہ حق نہیں ہے تو تمہارا کچھ نقصان تو نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ حق ہوا تب تمہارا کیا بنے گا, ذرا یہ سوچو. حق نہیں ہوگا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ چلو تم نے فالو کر لیا, لیکن اگر یہ حق نکل آیا تب کیا کرو گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو, اگر یہ اللہ ہی کے پاس سے ہوا تب کیا ہوگا. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو پھر بھی اس کو فالو نہ کرے اور بعد میں وہ قیامت کے دن دیکھے کہ ہائے میں تو حق کو چھوڑ کر آ گیا. اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا بی ایٹ دا سیفر سائڈ, جتنا تم اگر اس کو فالو کر لو گے یہ سمجھ کے کہ یہ حق ہے, تو بھی تمہارا کچھ نقصان, تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. آپ فرما دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہو وہ اللہ کی طرف سے پھر تم کفر کر دو اس کا, تو اس کون ہوگا گمراہ اس سے جو وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا. آیت نمبر 53, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب, نون ہم, ری دکھا دیں گے, ہم ان کو, ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو, آیاتنا ہماری آیتوں کو, فی الآفاق آفاق میں, نیچر میں, وفی انفسہم و اور فی میں, انفسہم ان کی نفسوں میں. تو دو نشانیاں بتا دی اللہ نے, آفاقی نشانیاں, انفسی نشانیاں. تین قسم کی نشانیاں ہیں, ایک آفاق اور انفس کی ہو گئی, اور تیسری جو شرعی نشانی ہے قرآن کریم, وہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. سنوریہم ان قریب ہم دکھا دیں گے ہماری آیتیں, ہماری نشانیاں, فی الآفاق آفاق میں, نیچر میں, وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں, اپنے خود کے جسموں میں, ان کی خود کی باڈیز میں, حتی یہاں تک کہ یتبینا یا وہ تبین واضح ہو جائے, کلیئر ہو جائے, لہم ان کے لیے, انہو انا کہ وہ الحق حق ہے, اولم یکفی کیا, وہ اور, لم نہیں, یکفی یا وہ, کفا کافی ہے, کیا اور نہیں وہ کافی ہے, بربکا آپ کے رب کے لیے, انہو انا کہ وہ, علی کل شیء شہید, علی پر, کلی ہر, شیء چیز, شہید گواہ ہے. کیا اور نہیں کافی ہے آپ کا رب کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے, گواہ ہے. ان قریب ہم دکھا دیں گے ہماری نشانیاں, کس میں, آفاق میں بھی اور انفس میں بھی, یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ یہی بات حق ہے. اور کیا نہیں ہے کافی آپ کا رب کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے, یعنی کہ تم کو اللہ کے علاوہ بھی کوئی گواہ کی ضرورت ہے. تمہارا رب جب قرآن میں گواہی دے رہا ہے تو تمہارے لیے اور بھی شہید, اور بھی گواہ, تمہیں اور فرشتے چاہیے, تمہیں اور ملائکہ کی گواہی چاہیے. تمہارے رب کی گواہی تمہارے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا آج نہیں سمجھ آ رہا ہے نا, ان قریب تمہیں ان آفاقی اور انفسی نشانیوں سے حق پتہ چل جائے گا. دیکھیں ایک دور میں جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا 1400 سال پہلے, تو وہی چیزیں جو آج ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے وہ پچھلے دور میں نہیں تھا. آسمانوں میں جہاز اڑ رہے ہیں, وہ لوگ امیجن کرتے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آفاق کی چیزیں ہیں, ہم کتنی ساری ریسرچ کر چکے ہیں, وہ چیزیں جو دیکھی نہیں جا سکتی تھی وہ بھی آج کے دور میں دیکھی جا سکتی ہیں. لوگ سمندروں کے پاتال تک پہنچ گئے ہیں, اور وہ چیزیں جو ان لوگوں کو یاقوت اور لولو اور مرجان کی باتیں ہوتی تھی ان کو تو نہیں خبر ہوتی تھی, لیکن آج تو ہم سب چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان قریب ہم ہر نشانی سے کیا کر دیں گے، باتوں کو واضح کر دیں گے۔ ایک دور میں جب وہ پڑھتے ہوں گے الگ الگ الگ، تو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا کیا ہے، گوشت کا لوتھڑا آج سائنس بتا رہی نا، وہ گوشت کا لوتھڑا الگ کیا ہے، وہ لیچ کی طرح ہوتا ہے، وہ جیسے کہ وہ جو جوک جوک ہوتی ہے نا، جیسے وہ لٹک رہی ہوتی ہے انسان کو، جوک کا آپ نے دیکھا تھراپی، وہ کٹ مارتے ہیں اور پھر جوک کو لگا دیتے ہیں، وہ لٹکتی رہتی ہے، خون چوس ڈالتی ہے پورا، تو وہ جوک جو ہوتی ہے جس طریقے سے وہ لگ جاتی ہے، لٹکتی رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے، اسی طرح سے ماں کے رحم میں وہ بچہ جو ہوتا ہے جونک کی طرح لٹکتا رہتا ہے، بالکل اسی شیپ کا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو اعلیٰ کی کہا۔ تو وہ چیزیں جو ان کو نہیں پتا تھی آج ہمیں پتا ہے، اور جو آج چیزیں ہمیں نہیں پتا ہے وہ کل سائنس اور ریسرچ کر کے ان کو بتا دے گی۔ تو سائنس تو کیا ہے، ہمارا قرآن پوسٹ ماڈرن ہے، پہلے ہی ساری چیزیں بتا چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے، آفاقی انفسی نشانیاں، بالآخر ہم اس چیز کو کلیئر کر دیں گے جو آج تمہارے لیے واضح نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان قریب ہم دکھا دیں گے تم کو نشانیاں، آفاق کی بھی اور انفس کی بھی، نفسوں کی بھی، اور ان قریب کیا ہو جائے گا، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ یہ باتیں حق ثابت ہوتی جا رہی، اور انیومریبل تعداد میں لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں یہی ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے، کہ یہ چیزیں کیسے اتنے پہلے بتا دی گئی جو کہ آج ریسرچ ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کو خبر ہو جائے گی کہ یہ حق ہے، کیا نہیں اللہ کافی گواہ ہر چیز پر، کہ تمہیں اور دوسری شہادتیں اور گواہیاں چاہیے؟ ہاں 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 بالکل، دیکھیں، ہاں یہ کتنی سوچنے والی بات ہے نا، کہ یعنی ایک نبی جو اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا، ایک نبی جس کے پاس جنہوں نے کبھی عصری تعلیم حاصل نہیں کی، وہ ایسے ٹیچنگ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ سائنس کو جاننے والے، آرٹس کو، میتھ کو، اور جیوگرافی کو، اور ہسٹری کو، اور اکنامکس کو، ہر چیز، کیا چیز ہے، کون سا سبجیکٹ ہے جو اس میں نہیں ہے، جو آج ہم پڑھ پڑھ کے اپنا دماغ پھوڑتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتا دیا۔ اس کی پوری جو ٹریجڈی، جو ہاں جو ہاں اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس، اور جو بھی پلاننگز ہوتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ خندق وغیرہ جو نبی نے مشورہ لیا، اور ایک دوسرے سے کنسلٹ کر کے، اور مزید ساری چیزوں کو واضح کیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ کوئی انسان کے پاس تو بات نہیں ہے کہ وہ اتنی آگے تک کی خبر۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے ہر دور میں ویسے ہی اپلیکیبل ہے جیسے کہ پچھلے دور میں تھا۔ اس سے بڑا معجزہ کیسے، مطلب ہم وی کانٹ پرسیو ایکچولی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات جو 1400 سال پہلے بیان کی تھی، وہ آج بھی کیسے ہی ویسے کے ویسے اپلائی ہو رہی ہے۔ اپڈیٹ کرنا پڑے گا، اپڈیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے، یو آر اپڈیٹنگ یور سیلف، ہاں کر رہے ہیں ایکچولی، حیران ہو جاتے ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے تو لوگ سوچتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کیسے اتنے پری ایرا میں بتا دی گئی وہ بات جو کہ آج ہم پتا کر رہے ہیں، بلیک ہول کے بارے میں ہر چیز جو بھی ہم جیوگرافی میں اور سائنس میں پڑھتے آئے ہیں، کہ وہ بیضوی شکل ہے، اور انڈا بیضا، بیضا کا مطلب کیا ہوتا ہے، گول نہیں، پہلے کہا تھا کہ دنیا جو ہے گول ہے، لیکن بہت ریسرچ کے بعد پتا چلا گول نہیں ہے، لٹل اوول ہے نا، ہاں جیوئڈ ہے، ایکچولی جیوئڈ ہے۔ تو وہ جو چیز ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ویسے ہی پکار کر بتا دیا۔ وہ جو پہاڑوں کے بارے کل ہی پڑھا تھا نا، رواسی، پیگز لگے ہوئے، میخیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب وہ لوگ نیچے اترتے ہیں جب جا کے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نیچے، لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کیا دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ یہ کتاب کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے جانب سے ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، الا انہ بکل شیء محیط۔ الا، آیت نمبر 54، خبردار ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، فی مریۃ، شک میں پڑے ہوئے ہیں، بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہیں، من لقاء ربہم، من سے لکائی ملاقات، ربی رب ہم ان کے رب کی ملاقات سے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، خبردار، انہم بے شک وہ، انہو بے شک وہ، بکل شیء ہر چیز کو، محیط احاطہ کرنے والا ہے،
گھیرنے والا ہے. یعنی یہ سارے علم، سارے فن کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ سارے علموں کا، سارے جو بھی ہمارے ڈاؤٹس ہیں وہ سارے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. خبردار بے شک وہ تو شک میں پڑے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے. خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں.